अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज एक बहुत ही रिस्पेक्टेड शख्सियत के घर में और इनकी सक्सेस स्टोरी और एक ख़ास इंटरव्यू के साथ इस वीडियो में हाजिर हूँ। मैं हूँ मोहम्मद अज़करीम और आप देख रहे हैं अज़करीम डिजिटल चैनल। ये जो शख्सियत हैं इनका तारुफ अगर मैं कराऊँ तो तारुफ के लिए जितने भी अल्फाज बोलूँ वो बहुत कम है, क्योंकि इन्होंने ब्लाइंडनेस के बावजूद, इतने चैलेंजेस के बावजूद जिस तरीके से अपनी लाइफ में कामयाबियाँ हासिल की, अपनी खिदमत पेश की, तो उसके लिए तो मैं समझता हूँ कि जितने भी अल्फाज इनके लिए बोलूँ वो कम है। तो सर जो हैं वो खुद ही हम इनसे जो पूछेंगे वो अपनी ज़िंदगी के बारे में हमसे डिस्कस करेंगे। तो मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि इन्होंने इस चैनल पे हमें आज टाइम दिया खुसूसी, और आज से ही हमारी नई सीरीज़ जो है वो इन्हीं के इंटरव्यू से, इन्हीं की स्टोरी से शुरू हो रही है। तो सर का नाम है सर अब्दुल मनान और माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान भी हैं, और उसके अलावा इन्होंने बहुत इनकी एफर्ट्स हैं। तो ये हम सर से जानेंगे। तो सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ऑनरेबल सब्सक्राइबर्स और मेरे बेटे अज़करीम। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ कि आपने इस नेक काम के लिए मेरा इंतखाब किया और वक्त दिया। तो अब आप सवाल शुरू करेंगे तो मैं इंशाअल्लाह अपनी दानिश के मुताबिक उनके जवाब दूंगा मुख्तसरन। जी सर, मैं तो सबसे पहले आपका भी बहुत मशकूर हूँ। तो मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आपका इस तरह मैं यहाँ पे इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो सर सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ये बताइएगा कि आपकी जो पैदाइश है वो कौन से शहर में हुई, और आप मतलब कौन से सन में पैदा हुए, और आपकी जो लाइफ है बचपन की जो है वो किस तरह की लाइफ थी। और आगे फिर मैं आपसे इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी पूछूंगा। तो आप सबसे पहले यही बताइएगा कि आपकी पैदाइश और मतलब इसके हवाले से ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जैसे आपने सवाल किया, 15 सितंबर 1955 और मेरी पैदाइश पंजाब का एक मशहूर ज़िला है हाफिज़ाबाद, वहाँ के नज़दीक चेल कला एक गांव है। ये हमारे ननिहाल का गांव था, वहाँ मेरी पैदाइश हुई। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता एक मुतनाज़ा सा मामला था, क्या मैं पैदाइशी ब्लाइंड था या बाद में कुछ हुआ। बहरहाल जो कुछ भी हुआ वो अल्लाह को पता है। किस्से कहानियाँ, झूठे सच्चे, झगड़े तनाज़ा, यानी कि साल हर साल तक हमारे वालिदैन की सबकी नींदें हराम रहीं मेरी उस ब्लाइंडनेस की वजह से। कोई तमाशबीन किस्से कहानियाँ सुनाते रहे। तो बहरहाल जो भी हुआ, मुझे बहुत जल्द तकरीबन 2-1 साल की उम्र में अंदाज़ा हो गया था कि मैं ब्लाइंड हूँ। कैसे अंदाज़ा हो गया था? जब मेरे वालिदैन वालदा या वालिद मुझे उठाते, कोई शख्स सामने से आता, ओहो इतना खूबसूरत बच्चा है, उसकी आंखों को क्या हुआ। अब वो वालिदैन इशारों से या किस तरह से मुंह पे उंगली रखते होंगे या कुछ के, यार खामोश रहो। लेकिन जब ये बार बार हुआ तो मुझे एहसास हो गया था बहुत अर्ली कि मेरी एक नज़र का मसला है। खैर उसके बाद ये है कि बात जितनी मुख्तसर की जाए, फिर मैंने वालिदैन ने मेरी पढ़ाई के बारे में सोचा। उस दौर में ब्लाइंड की एजुकेशन का कोई ऐसा मुनज़्ज़म इंतज़ाम नहीं था। तो शुरू में उन्होंने मुझे एक मस्जिद में कुरान पाक पढ़ने के लिए दाखिल करवा दिया।
یہ پھر بہت لمبی کہانیاں، بہت کچھ ہے. بہرحال داخل کرا دیا، قرآن پاک مکمل ہو گیا. اس کے بعد طب یونانی ہمارے ایک ایسے قابل استاد تھے، حکیم حافظ عبد المجید رحمۃ اللہ علیہ، مرحوم مغفور، جو خود ٹوٹلی بلائنڈ تھے اور فیصلہ آباد کے ایک بہت بڑے چودھری کے نور نظر تھے. انہوں نے 1940 سے اکیلے 4 سال لکھنؤ طبیہ کالج جاتے تھے اور تعلیم حاصل کرتے تھے اور حکیم حاذق کی ڈگری سند حاصل کر لی. اب جو بھی کوئی میٹرک فیل ہوتا، میٹرک پاس، میں پاکستان کا پہلا اسٹوڈنٹ ہوں جس نے میٹرک کی ہے. میں پاکستان کا پہلا اسٹوڈنٹ ہوں جس کو جاب مل گیا گریڈ 1 پہ، بہت بڑی بات. اور اس کے بعد وہ پھر، یہ تو تفصیل آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن یہ بتانے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ بلائنڈ جب کہ پیدا ہوئے، اللہ کی ذات نے اگر بلائنڈ کو بلائنڈ بنا، ڈسیبل بنا دیا، تو ان مسائل کا حل بھی ساتھ بھیجا. بالکل ایسا ہی ہے. خاص مسئلہ صرف اتنا ہے کہ جس کے اوپر اللہ کی خاص کرم نوازی ہو. کیا امریکہ، برطانیہ، یورپ میں سارے بلائنڈ پڑھے لکھے ہیں، سارے ڈسیبل پڑھے لکھے؟ سب سے زیادہ الٹریسی جو ہے، کم علمی جہالت جو بھی کہہ لیں، وہ تو یورپ امریکہ میں ہے. وہاں ہر چیز ان کی اپنی زبان میں ہے، اپنی کتابیں اپنی زبان میں، تعلیمی نظام ان کا اپنا چلتا، سب کچھ چلتا نا. لیکن یہ بات وہی ہے کہ اللہ جس کے اوپر کرم کرے. پھر میں نے طب یونانی کا مکمل کیا، کئی سال تک بڑی محنت کی تھی اور کوئی بھی بات بھولا تو نہیں تھا. تو میرا خیال ہے یہ تھوڑا سا ہوا. اور جہاں تک میرے والدین کا تعلق ہے، میرے والد صاحب قبلہ کا نام تھا چودھری عبدالسبحان. وہ محکمہ مال، جس کو ریونیو ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں، وہ وہاں صدر قانون کو پورے ضلع کے افسر اعلیٰ تھے. اور ہم ٹوٹل 10 بہن بھائی ہیں، اور میں اور میرے 2 چھوٹے بھائی، وہ بھی ٹوٹلی بلائنڈ ہیں اور پڑھے لکھے ہیں. تو سب سے بڑی بات ہے کہ میں نے تو جو کیا وہ تو آگے اب آپ کے سامنے آئے گا نا. وہ جو میرے چھوٹے بھائی ہیں وہ بھی ماشاءاللہ، ایک میرے بھائی پروفیسر عبدالرؤف ہیں جو ایم اے کالج لاہور میں گریڈ 19 لے رہے ہیں، اور ایک میرے بھائی عبدالرحمان، وہ او جی ڈی سی سے گریڈ 18 میں ریٹائر ہوئے تھے. اہم بات یہ ہے کہ ہم شروع سے اس بات کے قائل تھے کہ اگر پڑھنا لکھنا ہے تو یہ جو اسپیشل اسکولوں کا کانسیپٹ ہے، اسپیشل انسٹیٹیوشن کا کانسیپٹ ہے، یہ بالکل تباہ کن چیز ہے. ہمیں اس وقت بتایا گیا، شکر ہے اللہ کا، کہ میں نے 1970 سے پی اے بی، پاکستان ایسوسی ایشن آف دا بلائنڈ سے میرا مضبوط رابطہ ہو گیا، اور اب تک جتنے بھی بڑی بڑی این جی اوز ہیں مکمل رابطے میں ہوں، مکمل معلومات ہیں. اور شروع سے ہی مجھے ایڈمن سیکشن میں کام کرنے کا بڑا موقع ملا. پڑھنا پڑھانا اپنے لیے خود بھی پڑھا، بچوں کو پڑھایا، بے شمار لاکھوں لوگوں کو پڑھایا. تو پاکستان ایسوسی ایشن آف دا بلائنڈ کا جو ادارہ تھا اب بھی موجود ہے. میں اس کا پہلا اسٹوڈنٹ تھا، الفیصل سینٹر آف دا بلائنڈ فیصلہ آباد. یعنی سر وہاں سے آپ کی ایجوکیشن کا آغاز ہوا؟ ہاں. تو یہ چند ایک باتیں ہوئیں، تو آگے مزید آپ بات چلائیں تو پھر آگے بڑھائیں گے. جی سر بالکل. اب جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ماشاءاللہ وہاں سے پی اے بی سے آپ نے آغاز کیا ایجوکیشن کا بھی. تو بچپن میں جیسے ہوتا ہے سر کہ بچے ہوتے ہیں شرارتی اور اس طریقے سے، تو میں یہ جاننا چاہوں گا، ویسے ایک جنرل سا کوشچن ہے کہ آپ کا بچپن جو ہے وہ کس طرح کا تھا جب آپ نے ایجوکیشن شروع کی؟ آپ مطلب شرارتی تھے یا کس طریقے سے آپ کا بچپن گزرا؟ میری بچپن کا بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. جب میں تقریباً 2 یا 3 سال کا ہوا تو ہمارا ایک ملازم تھا جو مجھے گود میں اٹھا کے لے کے جاتا تھا، مسجد میں بیٹھا رہتا تھا. جب وہ ختم ہو جاتا شام کو، گود میں اسی طرح اٹھا کے لا کے ایک کرسی پہ بٹھا دیتا، جیسے کرسی آپ دیکھ رہے ہیں. بالکل.
اور میری والدہ ریڈیو پہ شو لگا دیتی اور میں ریڈیو سننا شروع کرتا. وہ دن اور آج کا دن، اگر 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے بھی میں جاگ رہا ہوں تو 20 گھنٹے ریڈیو سنوں گا. اور ریڈیو سنتا تھا اور اس وقت شرارت یا اس طرح کی چیزوں کا، آخر بچہ تھا، کوئی تھوڑی بہت شرارت کرتا ہوں لیکن نہیں، وہ میری دلچسپیاں شروع سے ہی ریڈیو کی وجہ سے. لیکن ریڈیو ان دنوں اس دور میں اول تو نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن گانے بجانے کا ایک آلہ سمجھا جاتا تھا. بالکل ایسا ہی. مفتی کفایت اللہ صاحب تعلیم الاسلام رسالہ جو انہوں نے لکھا، قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی بتاتے ہیں، دلی کے بہت بڑے مفتی کفایت اللہ، کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہوگی کہ لوگ گانے بجانے کے آلات جیبوں میں لیے پھریں گے. حیران تھا، یہ کیا بات ہے؟ یہ بات جب 1965 کی جنگ لگی اور ٹرانزسٹر کے نام سے ریڈیو کی اہمیت کا لوگوں کو اندازہ ہوا تو پھر مجھے پتا چلا کہ واقعی جیبوں میں لیے پھریں گے. لیکن جیبوں میں نے بھی ریڈیو رکھے سب کچھ، لیکن گانے بجانے سے قطعاً مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی. خبریں سننی ہیں، گیم سننی، کوئی گیم نہیں چھوڑی. دنیا میں جو کچھ ہوا، جس میں 1960 سے لے کے اب تک کس ملک میں کیا ہوا، وہ ساری باتیں مجھے ود فل ہسٹوریکل ریفرنسز، حوالوں کے ساتھ یاد ہیں. امریکہ کا پریزیڈنٹ کون تھا ان دنوں، برطانیہ میں کیا ہو رہا تھا، ساؤتھ افریقہ میں کیا ہو رہا تھا. تو بہرحال وہ یاد تھا مجھے. اب ایجوکیشن سٹارٹ ہوئی تو میں نے اپنی ایجوکیشن جو تھی ابتدائی طور پہ، جب بریل ٹریننگ پہلے مکمل کی، مجھے سمجھ آیا پی اے بی کے ساتھ، پاکستان ایسوسی ایشن آف دا بلائنڈ کے ادارے میں، کہ بریل ایک سسٹم ہے. اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا. اگر وہ پڑھ لیا جائے تو نابینا افراد دنیا کی ہر چیز اپنے ہاتھ سے اپنی ایک انگلی سے پڑھ سکتے ہیں. بہت خوش ہوں، یہ کیا بات ہے. اب جناب جب پڑھانا شروع کیا، ہمارے ٹیچر قبلہ ماسٹر نثار احمد شاکر صاحب ابھی بھی ماشاءاللہ حیات ہیں، بہت ضعیف ہیں، لیکن جب انہوں نے مجھے تھوڑا سا بتایا تو میرا جی چاہے میں تو رات دن کھانا پینا سب چھوڑ دوں، بس بریل ہی پڑھوں. بریل پڑھنی شروع کر دی. تقریباً 3 یا 4 ماہ میں انگلش، اردو، عربی اور ہندی بریل، چاروں بریلیں سیکھ لی. میتھ، موبیلٹی، یہ بعد میں جو ڈی ایل ایس بنا، ووکیشنل ٹریننگ، ساری چیزیں سیکھ لی. اور اس کے بعد یہ تو کہانیاں بڑی زبردست ہیں. 3 ماہ کے اندر 1973 میں 3 ماہ کے اندر میٹرک فرسٹ ڈویژن کر لی. ماشاءاللہ. جب میں نے کسی اسکول کا منہ نہیں دیکھا تھا، پتہ ہی نہیں تھا واٹس مین اسکول، کالج ہو، یونیورسٹی ہے. اب میں نے ایف اے کیا، بی اے کر لیا، اور ساتھ 15 سال رضاکارانہ طور پہ فیصل آباد اور پورے پنجاب میں کام کیا، پورے ملک میں کام کیا. اور خاص طور پہ جو بلائنڈ لوگ آتے تھے، ایک ہمارے قبلہ شاکر صاحب کچھ عرصے کے بعد سروس چھوڑ کے چلے گئے، ان کو سرکاری جاب مل گیا تھا. اب پوری ذمہ داری میرے اوپر تھی. میں نے 15 سال رضاکارانہ طور پہ یہ کام کیا اور اپنی تعلیم جاری رکھی. یہاں ایک خاص بات یہ تھی، میرے ذہن میں یہ بات شروع سے تھی کہ بندہ کوئی کتنی بھی بات کرے، لچھے دار گفتگو کر لے، علماء کرام کی طرح خطاب کر لے، جو سننے والا ہوگا اس کے ذہن میں یہ سوال ضرور آئے گا کہ یہ جو صاحب خطاب فرما رہے ہیں، ان کی اپنی حیثیت کیا ہے، قابلیت کیا ہے. یہ بات میرے ذہن میں پختہ تھی. تو اس لیے میں نے اپنا کیریئر بنانا تھا. تعلیم چھوڑی نہیں تھی. بی اے ہو گیا جی. اس کے بعد ایم اے کا خیال آیا، کچھ گھریلو حالات تبدیل ہوئے. میں چاہتا تھا ایم اے انگلش کرنا. جب ہمارے استاد جانے لگے سروس چھوڑ کے تو میں نے صرف اردو بریل کا گریڈ اے پڑھا تھا. استاد نے فرمایا کہ دیکھو
اب نا میں نے آپ کو بنیاد بتا دی ہے، میری مجبوری ہے، آپ زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھیں، اور اگر آپ کو سمجھ نہ بھی آئے تو انگلی چلانا سب سے مشکل کام ہے۔ آپ لفظ کیسے بنیں گے، جوڑیں گے کیسے، آپ کو خود بخود سمجھا جائے گا۔ بالکل میں نے کہا جی بالکل قبلہ۔ اس کے بعد میں نے خدا کو جان دے دی، میں آپ کو بالکل سچی بات بتاتا ہوں، میں نے رات دن لگا کے 482 بکس پڑھ لی تھی اپنے ہاتھ سے۔ پھر اتنا ہو گیا کہ استاد نے مجھے دعا دی تھی، مجھے اب تک یاد ہے کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا پاکستان میں آپ کے مقابلے کا کوئی بندہ بریل نہیں جاننے والا ہوگا۔ یہ تو پھر وقت نے بتایا نا کہ کیا ہوا۔ تو جی اب میں نے ایم اے انگلش کا سوچا، لیکن حالات تبدیل ہو گئے اور یہ سمجھ آ گیا کہ ایم اے انگلش اگر ریگولر نہیں کریں گے نا تو اس کا حاصل کچھ نہیں، نہ ڈویژن بنے گی، اور پھر اس طرح پرائیویٹ کرنا تو ممکن نہیں تھا۔ بالکل میں نے سوچا کوئی آسان سبجیکٹ رکھ لیا جائے۔ اب میں نے کچھ جو اسکالر ٹائپ لوگ تھے، پروفیسر صاحبان اور بڑے بڑے لوگ تھے، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا بھی دیکھیں ایم اے اگر آپ نے کرنا ہے نا، یہ آسان سبجیکٹ ہیں، اردو، پنجابی اور یہ تاریخ، اسلامیات، ہسٹری، بالکل آسان سبجیکٹ، ہر نتھو خیرا یہ کیے بیٹھا ہو۔ اگر آپ نے جاب کی خاطر کرنا تو پھر آپ کو ایڈیشنل سرٹیفکیٹس، ڈگریز حاصل کرنی ہوگی ساتھ کے ساتھ، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ اس سبجیکٹ میں ڈوبیں، جب اگر ڈوبیں گے نہیں تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میرا ایم اے مکمل ہو گیا 1981 میں، اور آج یہ کتنا عرصہ گزر گیا، 40-42 سال ہو گئے نا، لیکن میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ میں نے جو کچھ پڑھا تھا، اگر مجھے کل پیپر دینے کے لیے بٹھا دیا جائے، اگر زیادہ نہیں تو اتنے نمبر میں پھر بھی حاصل کر لوں۔ حالانکہ اس ایم اے کے بعد میرا فیلڈ بالکل تبدیل ہو گیا، اسپیشل ایجوکیشن میں آ گیا۔ اچھا، ایڈیشنل سرٹیفکیٹس میں نے ایم اے اردو کے ساتھ ساتھ فاضل فارسی، جس کو منشی فاضل بھی کہتے ہیں، پرانے ہمارے بہت قابل لوگ تھے جنہوں نے یہ کرتے ہوتے تھے، فاضل فارسی، ادیب اردو، ادیب عالم، ادیب فاضل، اقبالیات ایف اے دوبارہ سے کیا اوپن یونیورسٹی میں، اقبالیات بی اے، دفتری اردو، یہ 7 امتحانات پلس ایم اے تھرو پنجاب یونیورسٹی، وہ علیحدہ کر لیا، سارے امتحانات فرسٹ ڈویژن میں کیے، اللہ کی ذات نے کرم کیا۔ تو یہ تعلیم کا تھوڑا سا آغاز تھا، تو آگے آپ بات کو بڑھائیں۔ جی بالکل، میں اپنے سبسکرائبرز کو بتاتا چلوں، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب کامیابی دیتا ہے تو اس طرح کامیابی دیتا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ بلائنڈ کچھ کر نہیں سکتے، اب سر کی مثال آپ لوگ دیکھ لیں کہ سر نے، حالانکہ اس وقت نہ کوئی ٹیکنالوجی تھی نہ کوئی اور ایسی چیز تھی، ٹیکنالوجی نہ ہونے کے باوجود بھی سر کو جو اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں دیں، یہ تو ہمارے لیے بھی بہت بڑی مثال ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلوں کہ سر ماشاءاللہ میرے ٹیچر بھی ہیں، میں نے 9th کلاس میں سر سے پڑھا تھا، انگلش بھی میں نے سر سے پڑھی، اور انہوں نے ہمارے لیے جو جو کیا اس کا تو میں آپ کو الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح کامیابی دی۔ دوسرا سر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ تو ایوارڈ یافتہ بھی، آپ کے پاس تقریباً 50 سے 60 کے قریب اس وقت شیلڈز موجود ہیں اللہ کے کرم سے۔ اس کے بعد آپ بیرون ممالک بھی گئے، تو باہر جب آپ گئے، اس کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات تھی۔ جی سر، وہ جو دور تھا 70 سے 85 تک، اس دور میں بریل بھی نہ ہونے کے برابر تھی، بالکل، اور پھر ٹاکنگ سسٹم وہ بھی اس وقت ابھی ڈیولپ نہیں ہوا تھا، لیکن شوق ہوتا نا، جب انسان سے اللہ نے کوئی کام لینا ہوتا ہے نا، یہ بات ہمیں سمجھنی ہے، اللہ وسائل خود دے دیتا۔ ویسے مجھے لوگوں نے بتایا کہ کوئی بائبل سوسائٹی ہے لاہور میں، انہوں نے اپنی مذہبی کتابیں، یہ انجیل، تورات وغیرہ، یہ انہوں نے اردو بریل میں کروائی ہیں۔ میں نے اپنے والد کو کہا کہ مجھے لاہور لے جائیں، میں کتابیں خرید لوں، تو میرے پاس تو
ہمارے سینٹر میں تو صرف ایک پھٹا پرانا اردو کا قاعدہ تھا، ایک انگلش کا قاعدہ تھا، پتہ نہیں کہاں سے لائے تھے، باقی بے شمار کتابیں تھیں، وہ تو امریکہ یورپ کی تھی، اب وہ میرے پاس میں تو نہیں تھی۔ والد صاحب کہتے کیوں بھائی تم نے عیسائی ہونا، گمراہ ہونا؟ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہونا، میرا ہاتھ نہیں نہ چلے گا۔ تو والد صاحب نے مجھے لے گئے لاہور، جمعۃ الوداع کا دن تھا، اور میں نے بائبل سوسائٹی سے جا کے 11 کتابیں خرید لی۔ اب جمعہ بھی پڑھنا تھا، یہ پیپل پارٹی کا دور تھا، خاص طور پہ مولانا کوثر نیازی نے اس دن بادشاہی مسجد میں جمعہ کرانا تھا، ہزارہ لوگ موجود تھے، نعرے لگ رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا، کتابوں کا جو ڈبہ تھا وہ بھی ساتھ تھا۔ اب جمعہ تو ہم نے پڑھ لیا، مولانا کی تقریر بھی سن لی، لیکن میں ڈرتا یہی رہا کہ اگر کسی کی نظر پڑ گئی تو میرا اور والد صاحب کا کیا ہوگا۔ خیر جی، کتابیں پڑھ لی تھی نا، ساری کی ساری پڑھی۔ اس کے بعد مجھے پھر اللہ نے موقع دیا جب پڑھنے کا ایک جنون تھا۔ جتنے الہامی غیر الہامی مذاہب ہیں، ہمارے استاد نے مجھے کہا کہ میرے پاس ہندی کی کتابیں ہیں۔ میں نے کہا جی قبلہ مجھے دے دینا کہ میں پڑھ لوں۔ انہوں نے کہا دیکھو میں نے جب کتابوں کے لیے انڈیا لیٹر لکھا تھا، وہ 65 کے دور کی بات ہے، تو 4 دن کے بعد پولیس والے آ گئے تھے میرے پاس کہ بھائی تو نے انڈیا کیوں لکھا لیٹر؟ تو کہتا میں نے کہا یہ مجھے بریل کی بک چاہیے تھی۔ نہیں کیوں لکھا؟ یہاں نہیں ملتی تھی، اب کیا بحث کریں؟ تو میں اگر تمہیں دے دوں تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا جی آپ تو مجھے دے دینا، ایک دفعہ ساری کتابیں لے جاؤں گا، اپنے بھائی کو کہہ کے کسی کو، اور ایک ہی دفعہ پڑھ کے نا پوری واپس آپ کو کر دوں گا۔ وہ کتابیں انہوں نے مجھے دے دی، میں نے پھر رات دن لگا۔ اس میں یہ جو ہندوؤں کی کتابیں تھیں، رامائن وغیرہ، گرو نانک صاحب کی جیونی، اس گرو نانک کے بارے میں، مہاتما بدھ کے بارے میں، یہ عیسائیوں یہودیوں کی کتابیں تو میں پہلے ہی پڑھ چکا تھا۔ اس کے بعد اور بھی بے شمار بریل کے تو فوائد بیان نہیں کیے جا سکتے۔ تو بہرحال یہ لمبی پھر بات ہے۔ اس کے بعد 1983 میں جب یہ میرا فورن جو سفر ہے بیرونی ممالک کا کیسے سٹارٹ ہوئے، وہاں ایک روٹری کلب تھا فیصل آباد میں، بہت بڑا وہ انٹرنیشنل لیول کا کلب ہے۔ ان دنوں ان کے بقول 156 ممالک کی 17,000 شاخیں تھیں، برانچز نہیں کہتے، وہ چیپٹر کہتے، تو 17,000 چیپٹر تھے۔ وہ بڑے بڑے اسکالرشپ اور بڑا بڑا اناؤنس کرتے ہوتے تھے۔ فیصل آباد کے میرے سے جو پہلے کے بلائنڈ تھے، جتنے لوگوں نے بھی ٹرائی کی وہ فیل ہو گئے نا۔ اب ہمارے جو انچارج تھے کیپٹن احبار ملک صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی جنت میں بہت بڑا ان کا رتبہ اللہ اور مزید بلند کریں۔ اب ایک دفعہ ٹیچر فار ہینڈی کیپس کے نام پہ ایک ایڈ آ گیا، ان کو بھی مل گیا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اپلائی کریں۔ میں نے کہا جی مجھے تو کچھ آئیڈیا بھی نہیں ہے، تو میں اپلائی کروں تو کیسے بے کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر تم نے نہ اپلائی کی تو وہ دوبارہ ہمیں کبھی انوائٹ نہیں کریں گے، اللہ کے توکل پہ اپلائی کر دو۔ میں نے کہا جی کہ وہ پیپر کا وہ کیا ہوتا، سسٹم کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ فیصل آباد سے شروع ہوگا، اگر آپ فیصل آباد کوالیفائی کر کے لاہور جائیں گے پنجاب لیول، کراچی جائیں گے، پھر اس کے بعد آپ کے فارم وغیرہ کاغذات ایشیا لیول، یورپ لیول، پھر ورلڈ لیول پہ ہوگا، اور پھر شکاگو میں ان دنوں ان کا ہیڈ آفس تھا یونائٹڈ اسٹیٹس میں، وہاں فائنل نو لیمٹ اسکالرشپ ہے۔ اگر وہ مل گیا تو اگر 10 لاکھ پاؤنڈ بھی خرچ ہو تو جو کلب ہوگا وہ ذمہ دار ہوگا، پر تم ایک دفعہ اپلائی تو کرو نا۔ میں نے کہا اچھا تم جی اللہ مالک، لو جی میں نے اپلائی کر دیا۔ اب ٹیسٹ نزدیک آیا، یہ میری زندگی میں عجیب و غریب واقعات ہوتے۔ بعض لوگوں نے مجھے تباہ کرنے کی خاطر عجیب و غریب مشورے دیے اور میرے لیے وہ رحمت باری ثابت ہو۔ ایک بندہ ایسا تھا بلائنڈ جو اسی کے ٹیسٹ میں پہلے فیل ہو چکا تھا۔ میں نے کہا جناب یار مجھے بتا دیں وہ کس طرح کے کوشچن پوچھتے ہیں۔
تو میں نے تو ابھی کرنا، آپ تو دے کے آئے نا. خاص بات کہتا ہے کہ وہ یہ پوچھیں گے پہلے نمبر پہ تو انہوں نے انگلش کا لیول دیکھنا. میں نے کہا تو اس کو چھوڑے نا. اور اس کے بعد انہوں نے پوچھنا کہ اگر آپ کوالیفائی کر جائیں تو کس ملک میں جانا پسند کریں گے، یہ لکھ کے دے دینا. تو پھر میں نے کہا کیا کہوں؟ کہنا ہے کہ مجھے انڈیا بھیج دیں. اچھا میں نے کہا چلو ایسا ہی ہے. میں نے کیپٹن صاحب سے پوچھے یہ لکھ کے دے دوں؟ انہوں نے کہا نہیں، اگر پوچھیں تو پھر بات کر لینا. اب جناب روٹری کا ٹیسٹ شروع ہو گیا جی 83 میں. تو انہوں نے وہاں اعلان کیا کہ اب سے تمام کارروائی جو ہے وہ انگلش میں ہوگی، کوئی اور زبان نہیں چلے گی. اور پورا ہال جو ہے یہ جج ہے، کوئی جو ان کے کوئی 200-300 ممبر. جب آپ سے ہم سوال کریں گے 7-8 لوگ کی کمیٹی ہے، زور سے بولنا ہے تاکہ پورا ہال آپ کی بات سنے. ہال یہ چیک کرے گا کہ آپ کی انگلش کا لیول کیا ہے، جس ملک میں آپ جانا چاہتے ہیں اس میں آپ کیوں جانا چاہتے ہیں، اور جس شعبے میں آپ نے اپلائی کیا ٹیچر فار ہینڈی کیپ کیا شعبہ ہے. چلو جی شروع ہو گیا. تھوڑی سی بات ہوئی. کیپٹن ملک صاحب نے مجھے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ان لوگوں سے بحث نہ کرنا کسی پوائنٹ پہ، کیونکہ انہوں نے ساری عمر انگلش بولی، انگلش پڑھی لکھی، جو بھی ہوا. اب واضح بات ہے ہماری کوئی مادری زبان تو تھی نہیں انگلش، تو بحث سے بچنا. خیر جی تھوڑی سی بات ہوئی. انہوں نے وہی سوال پوچھ دیا کہ ان کیس آف یور سلیکشن ان وچ کنٹری ڈو یو وانٹ ٹو گو. میں نے کہا جی وہ انڈیا بھیج دیں. یہ بات کہنی تھی کہ چاروں طرف سے شور نہیں مچ گیا. انڈیا میں کیا ہے؟ میں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے، بس ذرا نزدیک ہے. کہتے نزدیک ہے تو کیا ہے؟ میں نے فوری طور پہ سوچا. میں نے کہا جی وہ 2 خاص وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ خرچہ کم ہوگا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہاں لینگویج پرابلم نہیں ہوگی. جو ان کے چیف تھے وہ ہمارے جاننے والے ہی تھے، پہلے کبھی کبھار ملتے تھے. انہوں نے کہا یہ بات سنیں، خرچہ آپ نے دینا کہ ہم نے. رہی بات لینگویج پرابلم کی تو وہاں بھی تو انگلش ہی چلنی ہے. بالکل. وہ تو پھر یہ نہیں اصل وجہ بتاؤ. میں نے کہا جناب کہ اصل وجہ پھر یہ ہے کہ مجھے ایک بندے نے یہ مشورہ دیا تھا. انہوں نے کہا کہ دیکھو نا آپ کے جتنے پہلے لوگ آ چکے ہیں وہ لگا مسئلہ کہ فیل ہوئے، کسی نے کہا مجھے کینیڈا بھیج دے، امریکہ بھیج دے، انگلینڈ بھیج دے، جرمنی. آپ نے کیوں کہا؟ میں نے کہا جی چلو سوری جو بھی کچھ ہوا نا، چلو جس طرح اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میری انگلش کی ابیلٹی بھی پروو ہو گئی اور میرا نالج بھی پروو ہو گیا، ماشاءاللہ. اور اس کے بعد میری سلیکشن ہو گئی. بعد میں وہ جو چیف پڑے ناراض ہوئے کیوں یہ بات کی تھی. میں نے کہا جناب مجھے ایک بندے نے یہ مشورہ دیا تھا. کہتے خود نہیں سوچا تھا. میں نے کہا چلے میرا سوچا ہی تھا نا جو بھی کچھ کیا تھا. تو بہرحال اس کے بعد سلیکشن ہو گئی اور اس کے بعد پیپر آگے پھر چل پڑا سلسلہ. یورپ تک پہنچے، شکاگو تک پہنچے. آخر میں 1983 کے آخر میں یہ بتا دیا گیا کہ جو چند لوگوں کو انلمیٹڈ اسکالرشپ دیا گیا اس میں میرا نام چوٹی پہ آ گیا. اب انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی مرضی ہے، جس ملک میں جائیں، جس ادارے میں ٹریننگ کرنا چاہیں وہ کر لیں، لیکن یہ 84-85 کے لیے ہے. اگر وہاں انتظام نہ ہو سکا نا تو پھر یہ جو ہے لیپس کر دے گا، ختم ہو جائے گا یہ اسکالرشپ. اب وہاں کیا تھا جب اللہ نے میرے سے کام لینے تھے، پھر ایک عظیم الشان شخصیت میرے لیے اللہ نے پیدا کیا. ان کو بلائنڈ شاید میرے لیے کیا تھا. بہت بڑا نام تھا، پوری دنیا ان کو جانتی ہے. ڈاکٹر امیر علی ماجد صاحب، فارمر جج آف برٹش ہائی کورٹ، وہ تھے فیصلہ آباد کے تھے. وہ لمبی کہانی ہے تو پھر ایسے ہی ہے نا، بعد میں آپ کو بتائیں ہے نا. انہوں نے میری وہاں پہ داخلہ کرایا اور میں نے جناب 1 سال 84-85 انگلینڈ میں جو گزارا، the most precious time of my life.
स्विस कॉटेज, वहाँ उस तंजीम का नाम था SWRAB, साउथ रीजनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, अंडर RNIB रॉयल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड, जो उनका सबसे बड़ा इदारा है, दुनिया का सबसे बड़ा, वो उनकी तंजीम है RNIB, ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट में होती। अब उसके बाद फिर वो जो चलता रहा। अब उसमें बड़ा कुछ था कि ट्रेनिंग, सबसे पहली बात तो ये हुई कि मेरी शुरू से ख्वाहिश थी और मैं समझता था कि एक अहमकाना ख्वाहिश है कि कभी मुझे मौका मिले तो मैं इंग्लैंड चला जाऊँ, बरतानिया चला जाऊँ। फिर मैंने सोचा मैंने बरतानिया क्यों जाना, क्योंकि शुरू से वॉइस ऑफ अमेरिका BBC से तो ख़ास तौर पे मेरा राब्ता था ही था। पता नहीं BBC पहले पैदा हुआ कि मैं पैदा हुआ, BBC तो 1922 में बना था। तो बहरहाल उस वजह से जब मैं चला जो गया ना इंग्लैंड, वहाँ जाके अजीबो गरीब से हालात कि ये सारी बातें, शहरों के नाम, लोगों के नाम, कमेंटेटरों के नाम, ये तो मुझे पहले ही पता था। तो ट्रेनिंग जो शुरू हो गई वो तो शुरू हो ही गई, लेकिन ये बड़ा एक ये नहीं कि बिल्कुल ऐसे लगा कि जैसे हम अपने घर में बैठे हैं, गपशप लगा रहे हैं, वही खबरें सुन रहे हैं, वही गेमें सुन रहे हैं। लेकिन इससे पहले अल्लाह ताला अगर किसी को किसी बड़े मकाम पे पहुंचाना चाहते हैं ना, उसको मुश्किल मराहिल से गुजारते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, याद रखने की बात है, फ़इन्न मअल उसरि युस्रन, इन्न मअल उसरि युस्रा, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। अब अजीब वो गरीब मसाइल पैदा हो गए मेरे लिए। बाद में समझ आई कि अल्लाह ताला ने मुझे ये अब बताना था कि अब क्या होगा, सोना कुंदन कैसे बनता है, ये बैठे बैठे नहीं बन जाता। बिल्कुल। अब मसला ये हो गया जी कि टिकट नहीं आ रहे। टिकट क्यों नहीं आ रही, पता नहीं क्या मसला है, ये कागजात बन रहे हैं, वो कागजात बन रहे हैं। इस दौरान अचानक मुझे पता चला था कि FPSC की तरफ से ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ स्पेशल एजुकेशन जो बनाया गया, तो उसमें सीनियर टीचर्स की सीटें अनाउंस हुई हैं। मुझे लोगों ने मशवरा दिया कि अप्लाई करें, कैप्टन साहब ने भी कहा अप्लाई कर दे। मैंने कहा कि मैंने फिर बाहर जाना। उन्होंने कहा अप्लाई तो करेंगे, फिर देखा जाएगा ना जो भी होगा। अब मैंने अप्लाई कर दिया। मेरा ख्याल ये है कि अगर बात हम ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फिर जैसे ये बड़ी बड़ी ट्रेनें चलती हैं, कराची एक्सप्रेस, ये वो, या तो इंजन प्लेटफार्म से बाहर होता है या पिछली बोगियाँ प्लेटफार्म से बाहर होती है। तो मेरा ख्याल ये है कि चंद एक बातें हमने की हैं, बहुत चंद। अब वाज़ेह बात है 50-60 साल को 10-15 मिनट में वाइंड अप तो नहीं किया जा सकता, और इसका फ़ायदा हो। बिल्कुल। आइंदा इंशाल्लाह अगली नशिस्त में मैं इस बात को करेंगे, इंशाल्लाह मैं और आप हम आगे बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, ठीक है ना। और मेरा ख्याल है तो सर FPSC के बारे में मैंने आपसे ये पूछना था कि तो फिर FPSC के थ्रू मेरी अपॉइंटमेंट हुई 1200 कैंडिडेट्स में से। वो फिर तफसील बताऊंगा बाद में, वो भी बड़े बड़े बात। तो सर अभी जैसे ये है कि अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है, तो अब ब्लाइंड पर्सन जो है वो कंप्यूटर के थ्रू सारा कुछ तैयारी करके टेस्ट दे देते हैं। तो उस दौर में आप दौर में इस तरह की IT वगैरह का कोई तस्वर नहीं था ना। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अपनी तो जो बात कहता हूँ, वो जो मैंने जिक्र किया था डॉक्टर अमीर अली माजिद का, उन्होंने 1983 में अपने ज़ाती खर्चे पे, वो टोटली ब्लाइंड थे, लेट ब्लाइंड थे, उन्होंने अपने ज़ाती खर्चे पे मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी कनाडा से 15,000 पाउंड लगा के एयर एंड स्पेस लॉ में PhD कर ली। और साथ में ये भी कहा कि उस वक़्त कंप्यूटर वगैरह कोई किसी चीज़ का कोई तस्वर भी नहीं था। मैं भी जब बरतानिया में गया इस तरह की चीज़, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात का पता था कि क्रिसमस कम्स बट वंस इन ए ईयर, अच्छा वक़्त आता तो है पर जिंदगी में एक दफ़ा। बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरा ख्याल है कि अब आपका बेटे मेरे का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं सर, कोई ऐसा आवाम के लिए बड़ी दिलचस्पी, इसमें बड़ा कुछ है, और जो कुछ मैं बता सकूं जरूर बताऊंगा, ताकि आइंदा नस्लें ये ना कहें
کہ میں آیا اور آمدن نشستن و برخاستن کھاتے تو کے چلا گیا. دوسرا سر آپ کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ سر نے جو ہے وہ ڈائریکٹر لیول تک گورنمنٹ سروس کی 30 سال 30 سال بطور ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر، سینئر ٹیچر جاب کیا اور 8 سینٹروں میں بطور ڈائریکٹر کام کیا. بالکل. اور ماشاءاللہ اصل میری سروس تو میں سچی بات بتاؤں 2015 میں ریٹائرمنٹ کے بعد شروع ہوئی ہے. اس کا ثبوت دیں گے باقاعدہ تصاویر کے ساتھ. شکریہ. اور ماشاءاللہ سر کو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا گھر بھی دیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ، جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ بلائنڈ کچھ نہیں کر سکتے، تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو گھر بھی دیا، سارا کچھ دیا. اللہ نے اتنی بڑی کامیابیاں دی. تو سر آخر میں بس آپ سے یہ پیغام آپ کا لینا چاہوں گا کہ جیسے آج کل اتنی مشکلات ہیں آپ کو پتہ ہے. میں پیغام دوں گا. جی بالکل بالکل. تو صرف ایک بات ہے، جی سر. call us equal not special. بالکل. اتنی بلندی پہ بہت تنہا ہوں، کاش میں سب کے برابر ہوتا. آپ اسپیشل کا لیبل کیوں لگاتے ہیں؟ بالکل. call us equal ہمیں اپنے جیسا برابر کیوں نہیں سمجھتے؟ blindness is not a disability nowadays. بالکل. جج لگے ہوئے ہیں، سیکٹری لگے ہوئے ہیں، بلائنڈ منسٹر لگے ہوئے ہیں، وہ بے شمار لوگوں کے نام مجھے زبان نہیں یاد ہے. صرف یہ ہے کہ جہاں لوگوں نے اپنے آپ کو ایکول سمجھ لیا وہاں منوا لیا، اور جنہوں نے اپنے آپ کو محتاج سمجھا، دست نگر سمجھا، وہ بس بھیک مانگ کے ہی گزارا کریں گے. بس سلام. بہت شکریہ سر، آپ نے اتنا ٹائم دیا. ویسے تو آپ سے بہت سوال کرنے تھے، لیکن آپ کی لائف جو ہے نا میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے اتنی بڑی مثال ہے کہ 60 سال کی زندگی کا جو ہم ایک انٹرویو میں تو ہم مطلب وہ کر ہی نہیں سکتے. تو سر کا ماشاءاللہ یوٹیوب چینل بھی ہے، وہاں پہ آپ ان کی بہت سیر حاصل گفتگو سن سکتے ہیں. میں اس سر کے سر کا جو چینل ہے یوٹیوب کا، ان کا لنک جو ہے وہ اپنے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا. آپ وہ لنک سے جا کے اس کا نام جو ہے عبد المنان اے لیونگ لیجنڈ. جی بالکل، عبد المنان اے لیونگ لیجنڈ. تو یہ دیکھیں ضرور اور انشاءاللہ ضرور دیکھیے گا. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں. اور سر آخر میں آپ کا دوبارہ سے بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا وقت نکالا. بہت بیٹا مہربانی. تو بہت شکریہ. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے محمد کریم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.